अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लिसन क्लासिक उर्दू नावल्स। आज मैं आपको थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर नावल सुना रही हूँ जिसका नाम है दश्ते वहशत और इसको तहरीर किया है M.A. राहत ने। सूरज की तपिश से सुरख संगलाख पहाड़ों की सरजमीन अब वो रवायती ज़मीन नहीं रही जिसका तज़किरा राजपूताना की लोक कहानियों में मिलता है। अलबत्ता खौफनाक गहरी घाटियाँ और बेआबोगया सुरख चट्टानों वाले पहाड़ अब भी अपनी रवायात के साथ मौजूद हैं, लेकिन जदीद दौर की इजादात और सहूलतों ने जहाँ जहाँ इंसान आबाद हैं वहाँ सब कुछ फराहम कर दिया है, और जहाँ फूलन देवी और डाकू मान सिंह की घाटी मौजूद है वहीं चित्तौड़ के नवाही इलाके मांडागरी में ऐसे खूबसूरत बागात और गाल्फ ग्राउंड हैं जिन्हें देखकर इंसानी आंख की रोशनी बढ़ जाए। महावीर जगत चौहान की नस्लों में कोई राजा नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कौम का ये जागीरदार किसी राजा से कम नहीं था। बेशुमार ज़मीनें, बागात और जयपुर जोधपुर के आसपास मिलों और फैक्ट्रियों की आमदनी ने उसे राजाओं से ज़्यादा दौलतमंद बना दिया था। उसे देखकर किस्मत के खेल पर यकीन आ जाता था। हर तरफ से दौलत की बरसात ने उससे उसकी उम्र छीन ली थी, और ये आज भी 100 जवानों का एक जवान नजर आता था। उसे हर तरह के फनूने हर्ब, खेल कूद और जिस्मानी मुकाबलों से दिलचस्पी थी, और मांडागरी के करीब करबो जवार में पहलवानों और दूसरे फनूने हर्ब के माहिर आबाद थे। हर साहबे फन को यहाँ से बहुत कुछ मिलता था। महावीर जगत चौहान का सबसे बड़ा शौक मुहिम जोई था, और साल के बेशतर महीनों में वो दुनिया भर की खतरनाक तरीन जगहों की खाक छानता फिरता था। अक्सर लोग कहा करते थे कि ये भी बदकिस्मती का एक रुख है। इतना कुछ होते हुए भी जगत चौहान जंगलों और पहाड़ों में मौत की तलाश में सरगर्दा रहता है। इतना कुछ होते हुए भी उसे खजानों और दफीनों की तलाश रहती है। ऐसा वो लोग कहते थे जो शौक के नशे से ना वाकिफ होते हैं। इस नशे में कई मुल्की और गैर मुल्की महावीर के शरीक थे। उन्हीं में राज बकत राय भी था, जो बमीरी का रईस था। तेश्तवाड़ी के त्यौहार से महावीर को कोई दिलचस्पी ना होती अगर उसमें फनूने सिपागरी और खेल तमाशे शामिल ना होते, लेकिन महावीर के मिजाज के मुताबिक उसके हवारियों ने पिछले 9 साल से इसमें खतरनाक खेल तमाशे भी शामिल कर लिए थे। वैसे तो यहाँ बहुत से खतरनाक खेल होते थे, जिनमें स्पेन का बुल फाइटिंग खेल भी शामिल होता था, लेकिन उन सबसे खतरनाक खेल एक और भी था। मई और जून में पड़ने वाली शदीद गर्मी से पहाड़ों की बर्फ पिघलती थी, और बहुत दूर से बर्फानी पानी का एक रेला एक ऐसे खौफनाक नाले को सैराब करता हुआ मांडागरी के एक वसी और रीज मैदान से गुजरता था, जिसकी आवाज़ पहाड़ों को लर्जा देती थी। उस तूफानी नाले को बहाव की मुख्तलिफ सिमत से तैर कर अबूर किया जाए और उस तेज़ और तुंद तूफानी बहाव को शिकस्त दी जाए, इसके लिए महावीर जगत ने बहुत बड़ा इनाम रखा, और इस इनाम के लालच में अब तक 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके थे। ये बड़े तैराक थे, यहाँ तक कि कुछ तैराक गैर मुमालिक से भी आए। पहले तो उनके हौसले उस नाले का बहाव देखकर ही पस्त हो गए, लेकिन अगर किसी सरफिरे ने यह एडवेंचर करने की कोशिश भी की तो मौत के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सका। पिछले 2 सालों से कोई ऐसा बांका जवान नहीं आया था जो उस नाले को अबूर करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस बार एक जवान ने इसकी हामी भर ली और अपने आप को उस नाले को अबूर करने के लिए पेश कर दिया। पहली बार महावीर जगत को थोड़ा सा तरद्दु हुआ था, क्योंकि उसकी इतला उसके बहुत ही जिगरी दोस्त राज भगत राय ने दी थी। कौन है वो भगत राय जो इस नाले को शिकस्त देने के लिए तैयार हो गया है? क्या वो पहली बार मांडागिरी आया है? अभी तक उसने इस नाले को देखा नहीं है। वो आया जरूर पहली बार है, मगर उसने नाला देख लिया है कौन? मेरा एक गुलाम है, मेरी हवेली में काम करता है। वैसे जवान बहुत शानदार है,
زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے ملے ہوئے، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس بار اگر ہم کہیں باہر نکلے، میرا مطلب ہے مہم جوئی کے لیے، تو میں اسے ضرور اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آج تک کوئی اس نالے کو شکست نہیں دے سکا۔ بے شمار شاندار جوانوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ کیا یہ بات وہ جانتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سالار خان۔ خان؟ مسلمان ہے؟ جگت چوہان نے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں ہے؟ باہر کیمپوں میں۔ میں نے کہا نا، داس ہے میرا، اور اسے میرے حوالے ایک ایسے آدمی نے کیا ہے جس کی میں دل سے عزت کرتا تھا، بلکہ یقینی طور پر تمہیں بھی خان مراد یاد ہوگا۔ ہاں، خان مراد تو کئی مہمات میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا۔ جگت چوہان نے خان مراد کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ خان مراد کی موت عجیب و غریب حالات میں ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو، وہ ایک ماہر شکاری تھا۔ ان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی کارتوس ضائع نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے وہ بہترین نشانہ باز تھا۔ خاص طور پر مجھے آسام کی وہ مہم یاد ہے جس میں اس نے 3 ہاتھی شکار کیے تھے اور جے گئی قبیلے نے اسے دیوتا مان لیا تھا۔ اسی خان مراد کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی 10-11 ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ اچانک میرے پاس آیا اور سالار خان بھی ساتھ تھا۔ کہنے لگا، یہ سالار خان ہے، میں اسے تمہارے پاس نوکر کرانا چاہتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ میں نے اس خوبصورت جوان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے نقوش سے کسی ہمالیائی علاقے کا باشندہ نظر آتا تھا، لیکن قد و قامت میں غیر معمولی تھا۔ اس کی تفصیل بعد میں بتا دوں گا، پہلے بتاؤ، تم اسے اپنی مہمات میں ساتھ رکھنا پسند کرو گے؟ وہ بہترین تربیت یافتہ اور دلیر نوجوان ہے۔ تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے خان مراد۔ سالار اب ہمارا ساتھی ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اسی رات اس نے مجھے اس جوان کے بارے میں بتایا۔ بہت پرانی بات ہے، جب یہ 2 یا 2.5 سال کا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی صحرائے گوبی کے قبیلے شنگوشی کی بیٹی تھی، جو چنگیز خان کے سب سے بہادر اور جنگجو قبیلے میں شمار ہوتا ہے۔ ایک طوفانی رات میں ایک زخمی شخص جس کا سینہ کوئی 8 انچ کھلا ہوا تھا اور بدن پر اور کئی زخم تھے، اس بچے کو سینے میں بھینچے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس بچے کو میری تحویل میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دشمن اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ میں تو جھجک رہا تھا، لیکن میری بیوی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں لے لیا اور اس شخص کو تسلی دی کہ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے پلٹا تو ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ زخمی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ بولا کہ اس کا یہاں رکنا خطرناک ہے، اس کا یہاں سے دور چلے جانا بہتر ہے تاکہ دشمنوں کی توجہ اس طرف نہ ہو۔ پھر وہ چلا گیا۔ میری بیوی اس خوبصورت بچے کے آ جانے سے بہت خوش تھی اور اسے بہت محبت سے پروان چڑھا رہی تھی۔ کچھ دن تک ہم اس تجسس کا شکار رہے کہ بچہ آخر کون ہے اور اس کے دشمنوں کو اس کی تلاش کیوں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان باتوں کو بھول گئے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور میری بیوی، جو خود بھی ایک جنگجو قبیلے کی فرد تھی، اسے جنگی تربیت دینے لگی۔ اس نے اس کا نام سالار خان رکھا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ پلتا رہا، مگر اس کی فطرت کچھ عجیب سی ہے، بہت ملنسار، خوش اخلاق ہے، لیکن کھویا کھویا رہتا ہے۔ فنون حرب کا ماہر ہے، بہترین نشانہ باز ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری بیوی مر چکی ہے اور اب ہم دونوں اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ خان مراد سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، اس وقت تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، تم اسے میرے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ خان مراد کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ کچھ لمحے کے بعد بولا، کیونکہ میں موت کے بالکل قریب ہوں، بہت جلد میرا اس دنیا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔
خان مراد کے ان الفاظ پر میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور کہا، کیسی باتیں کرتے ہو خان مراد، موت کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، تم اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ افسوس اس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکوں گا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ خیر یہ مت سمجھنا کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھنے سے کترا رہا ہوں، حالانکہ تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم اسے میرے پاس چھوڑ رہے ہو، بلکہ تم نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے اپنی مہمات میں ساتھ رکھیں گے۔ مگر میرا مقصد وہی ہے جو تم نے سمجھا، میں اسے تمہاری تحویل میں دینا چاہتا ہوں۔ سر آنکھوں پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خان مراد چلا گیا اور یہ میرے پاس رہنے لگا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ فطرت کا انسان ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، بہت اچھی انگریزی بول لیتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین شطرنج کھیلتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ شطرنج میری کمزوری ہے۔ ویری گڈ، جگت چوہان نے تعریفی انداز میں کہا، پھر بولا، خان مراد کی موت کے بارے میں نے بھی تفصیل سنی تھی۔ ہاں، جیسا کہ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ بہت جلد اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ خان مراد کی رہائش گاہ کے سامنے ایک بہت قدیم درخت تھا، خان مراد کی لاش اس درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی، اس کی گردن میں رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا، جبکہ کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے پھندا خود اپنی گردن میں ڈال کر خودکشی کی ہے۔ جس شکل میں وہ لاش ملی تھی اس طرح خودکشی نہیں کی جا سکتی تھی۔ واقعی بڑی عجیب صورتحال رہی۔ اس پر کیا رد عمل ہوا تھا؟ بے پناہ دکھی تھا، 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا اور خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ وہ تو میرے گھر میں تمہیں پتہ ہے کہ خاص سے افراد ہیں، بیٹے بیٹیاں اور دوسرے رشتہ دار، سب کے سب اس سے مانوس ہیں اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے بہلا لیا اور رفتہ رفتہ یہ معتدل ہو گیا۔ تم نے تو بڑا اشتیاق پیدا کر دیا ہے اس کے لیے میرے دل میں۔ کل سے تیز تواڑی کے کھیل شروع ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کے بعد ہی اس سے تفصیلی ملاقات رہے گی۔ ہاں، ایک بار پھر میں تم سے درخواست کروں گا کہ اسے اس نالے کے کھیل سے دور رکھنے کی کوشش کرو، ہم ایسے شخص کو کھونا نہیں چاہتے۔ میں کوشش کروں گا، بھگت رائے نے کہا۔ تیز تیواڑی کے کھیل شروع ہو گئے۔ جگت چوہان نے خان سالار کو میلے میں ہی دیکھا تھا، ابھی تک اس سے کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جگت چوہان بھگت رائے کے ساتھ میلے کی تفریحات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تب بھگت رائے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے خان سالار، میں اسے سالاری کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ جگت چوہان کی پرتجسس نگاہوں نے اس جوان کا جائزہ لیا۔ واقعی وہ قابل دید نوجوان تھا، لمبا چوڑا خوبصورت، اس کے چہرے کے نقوش میں ہمالیہ کی ترائی کے کسی علاقے کی جھلکیاں ملتی تھیں، البتہ قد و قامت ان سے بہت مختلف تھا۔ جگت چوہان نے تعریفی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، شاندار جوان ہے، کیا یہ دوسرے جسمانی مقابلے یا فنون حرب کے مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا؟ شاید نہیں، اس نے ان چیزوں میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، بھگت رائے نے جواب دیا۔ پھر ان لوگوں نے ساری پبلک کو نالے کے آس پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ ان مقابلوں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے اس نوجوان کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ وہ نالے کی مخالف سمت تیرنے کے لیے تیار ہے۔ جگت چوہان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ 17 افراد کی موت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، یہ شاندار جوان بھی شاید اس خوفناک نالے کی لہروں کا مقابلہ کر سکے گا اور بالآخر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے بھگت رائے کی طرف دیکھا۔ بھگت رائے بھی جگت چوہان کی کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، نالے کی بھیانک طغیانی میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ تو تناور درختوں کو بہا کر لے جا سکتی ہے، لیکن میں اسے نہیں روک سکتا۔ کاش وہ اس ضد سے باز رہتا۔ آؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے درمیان پہنچ گئے۔ نالا طوفانی گرج کے ساتھ زمین کو دہلاتا ہوا بہہ رہا تھا۔
پیروں کے نیچے ہلکے زلزلے جیسی کیفیت تھی. لوگوں کے چہروں پر خوف کا تاثر تھا. 2 سال کے بعد پھر اس خونی کھیل کا آغاز ہو رہا تھا جو لازمی طور پر کسی انسانی زندگی کے اختتام پر ختم ہوتا تھا. بھگت رائے سالار کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی معصوم سا بچہ کسی کھلونے سے لطف اندوز ہونے جا رہا ہو. منتظمین کی طرف سے اشارہ ملتے ہی سالار نالے کی طرف دوڑا اور اس نے فضا میں کافی اونچا اچھل کر نالے میں چھلانگ لگا دی. تیز رفتار پانی نے اسے اس سے بھی زیادہ اونچا اچھال کر اس کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پانی میں دوبارہ گرنے سے پہلے کسی سانپ کی طرح پلٹا اور پانی کی خوفناک لہروں پر جم گیا. اس کے بعد اس نے بہاؤ کی مخالف سمت تیرنا شروع کر دیا. لوگوں کے سانس بند تھے، لیکن جیسے ہی وہ چند گز آگے نکلا انہوں نے حلق پھاڑنا شروع کر دیا. وہ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے اور اسے مسلسل آگے بڑھتے دیکھ کر بری طرح چیخ رہے تھے. بھگت رائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رندی ہوئی آواز میں بولا، وہ خان مراد کا تربیت یافتہ ہے اور ایک منگول عورت نے اس کی پرورش کی ہے. اے کاش وہ زندہ رہے. جگت چوہان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. دوسری طرف سالار کی رفتاری پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی. اس نے پانی کے بہاؤ کو بھرپور شکست دے دی تھی. وہ اسے خاطر میں ہی نہیں لایا تھا. یہاں تک کہ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گیا. لوگ چیخ چیخ کر پاگل ہوئے جا رہے تھے اور شاید ان کی یہ آوازیں سن کر ہی وہ بھی ترنگ میں آ گیا تھا. چنانچہ منزل پر پہنچ کر وہ کلا بازی کھا کر پلٹا اور پانی کے خونی بگولے اسے بہا کر لے چلے. آوازیں بند ہو گئیں. لوگ یہ سمجھے کہ پانی نے اس پر قابو پا لیا ہے. لوگ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ان کی خوشیوں کو اچانک غم نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ آن کی آن میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے مخالف سمت کے سفر کا آغاز ہوا تھا. یہاں پھر چونکا دینے والا منظر سامنے آیا. وہ پہلے ہی کی مانند سانپ کی طرح پلٹا اور پھر مخالف سمت تیرنے لگا. گویا اسے اس کھیل میں مزہ آیا تھا. لوگوں کا جوش و خروش پھر بڑھ گیا. اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا. جب تیسری بار بھی اس نے یہی عمل کیا تو جگت چوہان بمشکل بولا، رکو، کوئی اسے روکو، وہ پاگل ہو گیا ہے، روکو اسے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بھگت رائے کا ہذیانی قہقہہ ابھرا تھا. اس نے پانی کی روانی کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے جگت رائے. اس نے پہاڑوں کا مان توڑ دیا ہے. اسے روکو، بھگوان کے لیے اسے روکو. جگت چوہان کو خوف ہو رہا تھا کہ بار بار نالا بور کرتے ہوئے کہیں اس کا سانس نہ اکھڑ جائے. تب لوگوں نے بری طرح شور مچا کر اسے باہر آنے کے لیے کہا اور جب وہ کنارے پر آ گیا تو لوگ اس سے لپٹ گئے. آؤ بھگت رائے چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ اب ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، جگت نے کہا اور واپس حویلی چل پڑا. بات بالکل ٹھیک تھی. رات ہی کو جگت رائے کے کہنے پر سالار حویلی میں آیا تھا. جگت کے گھر کے لوگ بھی حویلی کے لان پر جمع تھے. سب دلچسپی سے اس جوان رانا کو دیکھ رہے تھے. سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ 17 افراد کی موت کے بعد 18ویں جوان نے یہ بہت بڑا انعام جیتا ہے. جگت چوہان نے اس سے کہا، تمہیں پانی کی طاقتور ریلے سے ڈر نہیں لگا؟ نہیں، وہ سادگی سے بولا. کیا تم بہت بہادر ہو؟ نہیں، اس نے کہا اور سب ہنس پڑے. وہ بدستور معصومیت سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا. تم نے بہت بڑا انعام جیتا ہے، تم اس رقم کا کیا کرو گے؟ مجھے رقم کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی، میرے سارے کام رائے مہاراج کر دیا کرتے ہیں. اس نے بدستور معصومیت سے کہا، تم اپنے ہاتھوں سے اپنا کوئی کام نہیں کرتے؟ جگت چوہان کو اس سے باتیں کر کے لطف آ رہا تھا. وہ کسی قدر جھمپا سا نظر آنے لگا. پھر پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، نہیں، میں اپنے سارے کام تو خود ہی کرتا ہوں، میرا یہ مطلب تھا کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور سب اس کی باتوں سے لطف لیتے رہے. سبھی کو یہ سیدھا سادہ نوجوان پسند آیا تھا. جگت چوہان کی دھرم پتنی سشیلا نے اس سے سوال کیا، اچھا
یہ بتاؤ کہ نالے کے اس طرف پار کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس کی تو آواز ہی اتنی خوفناک ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی خطرناک جگہ ہے، میں نے تو بس یہ سمجھا تھا کہ ایک کھیل ہے اور بس، مگر مجھے بہت اچھا لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بار بار یہ کھیل کھیلتا رہوں، مگر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں باہر نکل آیا۔ لیکن کیا بعد میں آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ تجھے بھگوان کا واسطہ میرے شیر، دوبارہ اس نالے کی طرف مت جانا، مہابیر جگت چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ دل لوٹ لیا تھا اس نے یہاں رہنے والوں کا۔ بعد میں جگت چوہان نے بھگت رائے سے کہا، بھگت، اسے حویلی ہی میں کیوں نہ جگہ دے دی جائے؟ وہاں کیمپ میں اتنے بڑے آدمی کا رہنا اچھا نہیں لگتا، اور پھر لوگ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میرا ایک طریقہ کار ہے، نوکر کو نوکروں ہی کی طرح رہنے دیا جائے، ورنہ یہ سر چڑھتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے حیرت انگیز انسان ہے۔ تیج تیواڑی کا یہ میلہ کئی دن تک جاری رہنا تھا۔ اب جب بھی سالار میلے میں نکلتا، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے۔ وہ بھی ان سے دور نہیں رہتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ گلا ملا رہتا تھا۔ اس دن جب رائفل کے مقابلے ہو رہے تھے اور نشانہ باز نشانے لگا رہے تھے، اس نے بھی رائفل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اسے رائفل لوڈ کر کے دے دی گئی، اور پھر اس نے نشانہ بازی کے جو کمالات دکھائے، انہوں نے یہاں موجود لوگوں کو ششدر کر دیا۔ بات جگت چوہان کے کانوں تک پہنچی تو جگت چوہان نے بھگت رائے سے کہا، بھگت، سچی بات یہ ہے کہ اب اس نوجوان کو چرا لینے کو دل چاہتا ہے۔ چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چاہو تو اسے تمہارے پاس چھوڑ سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی نئی مہم ترتیب دی جائے اور اسے اپنے ساتھ رکھا جائے۔ بہت جلد ہم ایسا کریں گے۔ اور یہ اتفاق تھا کہ اس گفتگو کے دوسرے ہی دن جگت چوہان کو ایک اطلاع ملی، اور وہ خوشی سے بھگت رائے کی جانب دوڑا۔ بھگت رائے، جان کرسٹوفر آ رہا ہے۔ کون جان کرسٹوفر؟ بھگت رائے نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنا جان کرسٹوفر، ابھی 2-3 سال پہلے ہم لوگ… یہی تو میں حیران ہو رہا تھا، 2-3 سال سے مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ کیا تم اس سے رابطے میں ہو؟ زیادہ نہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ تم سے بھی تذکرہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کی موت کے بعد شادی کر لی۔ ہاں، یہی میں تم سے پوچھ رہا تھا۔ مسز کرسٹوفر کی موت کی خبر تو مجھے بھی ملی تھی، غالباً کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، کار کے حادثے میں ہلاک ہوئی تھی، خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ تو اتفاقیہ طور پر اس کی بیٹی بچ گئی، جسے اس نے یونیورسٹی پر اتارا تھا، اور خود کسی کام سے وہاں سے چلی گئی تھی کہ راستے میں حادثہ ہو گیا۔ یہ اطلاع تو مجھے مل گئی تھی، مگر اس کے بعد جان کرسٹوفر کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ ہماری 2 سال پہلے والی مہم میں بھی وہ شریک نہیں تھا۔ بس مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے؟ ہاں، مجھے یہی پتا ہے کہ وہ کوئی منصوبہ لے کر آ رہا ہے۔ گڈ، تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، شہر جانا ہوگا۔ اسے ہم اپنے ساتھ ہی مانڈا گیری لے آئیں گے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ابھی تیج تیواڑی کے میلے میں چند روز باقی ہیں۔ وہ بھی اس میلے میں کافی دلچسپی لیتا رہا ہے، 2 بار وہ میلے میں شریک ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کافی دیر تک جان کرسٹوفر کے بارے میں باتیں کرتے رہے، جو شاید ان کا کوئی بہت ہی پسندیدہ اور اچھا دوست تھا، ظاہر ہے ایک مہم جو تھا۔ پھر دوسرے دن بھگت رائے اور جگت چوہان شہر کی جانب چل پڑے۔ وہ خود جان کرسٹوفر کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ جہاز نے مقررہ وقت پر رن وے چھو لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جان کرسٹوفر کو امیگریشن ہال سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ جگت چوہان نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن بھگت رائے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، وہ جان کرسٹوفر ہی ہے نا؟ ہاں، مہابیر جگت چوہان نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، پھر بولا، اسے کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت اچھی صحت کا مالک تھا، اب تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ کسی بہت ہی مہلک مرض میں گرفتار ہو۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔
وہ دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی بیٹی ملینا کو تو میں نے پہچان لیا، مگر وہ عورت، ذرا اسے دیکھو، یہ کیا شے ہے بھئی؟ سانولی سلونے رنگ کی ایک عورت جس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور بدن انتہائی قیامت خیز، جان کرسٹوفر کے بازو میں بازو ڈالے چلی آ رہی تھی، جبکہ جان کرسٹوفر خاصا نڈال سا نظر آتا تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو سو کر کانٹا ہو گیا، کیا ہوا اسے؟ میرے خیال میں اب یہ کسی مہم میں حصہ لینے کے قابل تو نہیں رہا ہے۔ وہ لوگ تبصرہ کرتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد جان کرسٹوفر ان کے پاس پہنچ گیا۔ جگت چوہان اور بھگت رائے بڑے پرجوش انداز میں اس سے ملے تھے۔ میلینا کو بھی دونوں نے پیار کیا اور پھر وہ عورت کی جانب متوجہ ہوئے تو جان کرسٹوفر نے کہا، یہ میری مسز شیروک کرسٹوفر ہیں۔ ہیلو۔ جگت چوہان نے اس پر اسرار سی عورت کو غور سے دیکھ کر کہا، جس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سی مقناطیسی چمک تھی۔ چہرہ بے شک دلکش نقوش کا حامل تھا، لیکن اس میں کوئی بہت ہی عجیب سی بات تھی جو ایک نگاہ دیکھنے پر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جگت چوہان کے ساتھ ساتھ بھگت رائے نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا تھا، لیکن اس حیرانی کا اظہار نہیں کیا اور ہندوستانی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ عورت نے فوراً ہی اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ جگت چوہان نے خود کو سنبھال لیا اور بولا، ہمیں آپ کی شادی کی اطلاع تو مل گئی تھی، لیکن اس شخص نے نہ تو ہمیں اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی اور نہ ہی اس کے بعد ہندوستان آیا۔ بہرحال ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، شیروک نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ مسکراہٹ بھی بہت عجیب تھی۔ اس کے دانت ضرورت سے زیادہ سفید تھے اور نیچے سے نوکیلے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا ہونٹ کوڑ کر گرایا ہو۔ اس کے بعد یہ لوگ ان لوگوں کو لے کر گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ آج کل منڈا گری میں تیج تیواڑی کا میلہ تو چل رہا ہوگا؟ جان نے پوچھا۔ ہاں، اور تم بڑے اچھے موقع پر آئے، 2-3 دن کے بعد وہ میلہ ختم ہو جائے گا۔ جانتے ہو یہاں آنے کا اچانک فیصلہ کس نے کیا؟ یقیناً تمہاری مسز نے۔ ہاں، شیروک بہت دلچسپ خاتون ہے، یہ پراسرار علوم کی ماہر ہے اور مزید پراسرار علوم سیکھ رہی ہے، نسلاً اسپینش ہے اور اسپین ہی کے ایک جادوگر کی شاگرد ہے۔ اس کا اصرار تھا کہ اس کا ہندوستان جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہندوستان میں میرے کئی مہم جو دوست رہتے ہیں، تو اس نے مجھ سے تفصیل پوچھی اور میں نے مانڈا گری اور تیج تیواڑی کے بارے میں بتا دیا تو یہ خوشی سے اچھل پڑی، کہنے لگی کہ اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ہندوستانی دیہاتوں کے ان میلوں وغیرہ کے بارے میں کافی پڑھا ہے۔ بس بے چین ہو گئی اور مجھے فوری طور پر تیاریاں کرنا پڑیں۔ یوں سمجھ لو ہمارا یہ پروگرام صرف 4 دن پرانا ہے۔ 4 دن میں ہم نے تیاریاں کی۔ اتنی جلدی آنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بہت سی مشکلیں حل ہو گئیں اور ہم لوگ آخر کار ہندوستان پہنچ گئے۔ ہم تمہیں اور مسز کرسٹوفر کو ہندوستان میں اور خاص طور پر مانڈا گری میں خوش آمدید کہتے ہیں، جگت چوہان نے کہا۔ میں نے شیروک کو تمہارے بارے میں کافی باتیں بتا دی ہیں، کرسٹوفر بولا۔ ہاں، اور میری ایک درینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ویسے یہ سچ ہے کہ میں ہندوستان کبھی نہیں آئی، لیکن نہ صرف ہندوستان بلکہ ہمالیہ کے بیشتر علاقوں کے بارے میں اتنا جانتی ہوں جتنا کوئی ہندوستانی جان سکتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ شاید ہی وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی اتنا نہ معلوم ہو۔ ویری گڈ، آپ ویسے ہی ہمیں کافی ذہین نظر آتی ہیں میڈم شیروک، بھگت رائے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2-3 گاڑیاں ساتھ آ رہی تھیں اور یہ لوگ بڑے پرسکون انداز میں سفر طے کر رہے تھے، اور پھر جب یہ مانڈا گری میں داخل ہوئے تو شیروک نے بڑی دلچسپی سے مانڈا گری کے گرد و نواح میں اس ہجوم کو دیکھا جو اس میلے کی وجہ سے یہاں نظر آ رہا تھا۔ مختلف علاقوں کے لوگ تیج تیواڑی کے تہوار کے موقع پر مانڈا گری کے میلے میں آیا کرتے تھے اور یہاں کی شاندار تفریحات سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ دور دور تک کیمپ لگے ہوئے تھے جن میں آنے والوں کا قیام تھا، چھوٹے موٹے بازار بھی لگے ہوئے تھے۔ شیروک نے دلچسپی سے کہا، ونڈرفل، یہ واقعی ہندوستان کی روایت میں سے ایک ہے جسے اتنی جلدی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، اس کی مجھے امید نہیں تھی۔
اس دوران بھگت رائے اور جگت چوہان نے مسلسل یہ بات محسوس کی تھی کہ جان کرسٹوفر کی بیٹی میلینا مسلسل خاموش ہے. چند رسمی الفاظ کے سوا اس نے اور کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سوتیلی ماں ہو جو بہت پراسرار اور جان کرسٹوفر پر ضرورت سے زیادہ حاوی نظر آ رہی تھی. آخر کار گاڑیاں مہابیر جگت چوہان کی شاندار حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی. جگت چوہان کے اہل خانہ نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. شہروک بہت خوش نظر آ رہی تھی. وہ ہندوستانی عورتوں سے بڑے پیار اور محبت سے ملی. معزز مہمانوں کے لیے جو کمرے تیار ہو گئے تھے وہ انہیں بہت پسند آئے. جان کرسٹوفر اور اس کی بیوی کو الگ کمرہ دیا گیا تھا اور میلینا کے لیے برابر کا ایک دوسرا کمرہ تیار کرایا گیا تھا. یہ لوگ کمرے میں منتقل ہوئے تو بھگت رائے اور جگت چوہان اپنے کمروں میں چلے گئے. طے کیا گیا تھا کہ جان کرسٹوفر اور اس کی بیوی اور بیٹی سفر کی تھکن دور کر لیں تو اس کے بعد نشست ہوگی. دوسرے کمرے میں پہنچ کر بھگت رائے نے کہا، ویسے تو معزز مہمان ہر طرح سے قابل قدر ہیں لیکن کچھ پراسرار باتیں محسوس ہو رہی ہیں. مثلاً جان کرسٹوفر کی صحت جو حیرت انگیز طور پر کافی خراب ہو گئی ہے. اس کی بیوی شہروک کی پراسرار شکل اور پراسرار انداز اور بیٹی کی خاموشی. میلینا کی خاموشی تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ستیلی ماں سے ناخوش ہے. باقی رہی اس اسپینش عورت کی فطرت تو اس میں کچھ پراسرار باتیں ضرور ہیں. جان کرسٹوفر کے کہنے کے مطابق وہ پراسرار علوم سے دلچسپی رکھتی ہے اور کسی اسپینش جادوگر سے یہ پراسرار علوم سیکھ بھی رہی ہے. چہرے مہرے سے عام عورتوں سے کافی مختلف نظر آتی ہے لیکن اس کے ملنے جلنے کا انداز بہت پرخلوص ہے. جان کرسٹوفر کی صحت اور اس کا بجھا بجھا سا انداز بتاتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے. شہروک نے تھوڑے ہی وقت آرام کرنے کے بعد ایک ملازم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ جگت چوہان سے ملنا چاہتی ہے. جگت چوہان نے بھگت رائے کو ساتھ لیا اور خود جان کرسٹوفر کے کمرے میں پہنچ گیا. رسمی باتوں کے بعد اس نے کہا، میں تو اس لیے آپ سے دور ہٹ گیا تھا کہ آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد ہم آگے کا پروگرام بنائیں گے. ہم جہاز میں آئے ہیں اس لیے بالکل نہیں تھکے. میں تو کرسٹوفر سے ایک مطالبہ کر رہی ہوں جو اب میں براہ راست تم سے کرنا چاہتی ہوں. ہاں بتائیے. میں چاہتی ہوں کہ جب تک تمہارے اس علاقے میں یہ میلہ لگا ہے میرے لیے بھی میلے میں کیمپ لگوا دیا جائے. ایسے کسی کیمپ میں قیام میرے لیے انتہائی دلکش ہوگا. میں مقامی لوگوں سے ملوں گی. اس سے اچھا موقع مجھے اور کون سا مل سکتا ہے. کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اس وقت یہاں پہنچ گئی ہوتی جب یہ میلہ لگایا جا رہا تھا. میرے لیے یہ سب کچھ بہت دلکش ہے. آپ کا کسی کیمپ میں رہنا ہمارے لیے بڑی شرم کا باعث ہوگا مسز شہروک. آپ اس میلے کی تفریحات میں برابر کے شریک ہوں گے. جب تک آپ کا دل چاہے وہاں رہیں لیکن قیام کے لیے یہ میری ایک درخواست ہے. آپ پلیز مجھے اس کا موقع دیں. ایسے کیمپ میں رہنا میرے لیے بڑی دلکشی کا باعث ہوگا. جان کرسٹوفر آپ کے دوست ہیں. میں بالکل یہ مطالبہ نہیں کروں گی کہ یہ میرے ساتھ رہیں. بس مجھے وہاں میلے میں تنہا چھوڑ دیا جائے اور اگر آپ نے میری یہ درخواست نہ مانی تو میں رو پوش ہو جاؤں گی وہاں جہاں یہ میلہ لگا ہوا ہے. جگت چوہان نے جان کرسٹوفر کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی. اس نے کہا، اگر یہ آسانی سے ممکن ہو سکے مسٹر چوہان تو آپ براہ کرم یہ کر دیجئے. وہاں ہمیں زبردست سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہوگا. جگت چوہان نے کہا، بالکل نہیں. مجھے صرف ایک اچھے خیمے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی کا وہاں بالکل کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میری ایک درخواست ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ مطمئن رہے سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق کر دیا جائے گا. شہروک نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. بات اتنی مشکل نہیں تھی. چنانچہ جگت چوہان نے اپنے خاص آدمیوں کو ہدایت کر دی اور ایک انتہائی پرفضا جگہ ایک عالی شان خیمہ لگوا دیا گیا.